and also press this bell icon so you never miss any new updates. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। 3 टॉपिक्स पे आज हमने बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ख़ास तौर पे ये जो एक पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि DJI के हवाले से मामलात चल रहे थे, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुआ, कितना ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी हमने देखी। इसकी क्या वजह है? सिस्टम में क्या वो फ्लॉज़ हैं कि जिस सिलसिला देखा, क्यों नहीं इसकी हम एक कोई क्लियर कट एक स्ट्रेटजी बना लेते ताकि आइंदा से इस तरह के मामलात ना हो सकें? क्योंकि जिसकी वजह से इस तरह एक केओस टाइप बन सकता था, वो उसका जो एक लूप होल है उसको क्यों ना कवर किया जाए, वो क्या है? ये भी ज़रा तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें क्या हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और दोनों तरफ हैं जो हैं, सिविल भी और मिलिट्री भी, इनका जो एक रिलेशनशिप है वो एक आइडियल लेवल पे तभी हो सकता है जबकि हर चीज़ क्लियर हो। सेकेंडली आज हमने जो बात करनी है वो ये है कि आपको नया पता चला होगा कि एक नई डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जिसका उस तरह ज़िक्र हमारे मीडिया में नहीं हुआ, और वो ये है कि इंडिया, यूएस, इज़राइल और यूएई, इन चारों ने एक नया क्वाड बनाया है। और इसमें हमारे लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जो ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन है उसमें क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इनका प्लान क्या हो सकता है? तो क्या एक और क्वाड जो है वो बनने जा रहा है उस लिहाज से जिस तरह के पहले क्वाड मौजूद है, और फिर इसमें अरब्स जो हैं वो शामिल होंगे, तो इसका भी थोड़ा तजिया करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि अभी आपने देखा कि खबरें आई थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा हुआ है चाइना की तरफ से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो देखना है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी वजह से अमेरिका क्या-क्या चैलेंजेस फ़ील कर रहा है। ख़ास तौर पे इसलिए कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा स्पीड्स के साथ चलता है। और एयर फोर्स सेक्रेटरी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये जो सोवियत यूनियन का एक सिस्टम होता था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ये उस तरह का कुछ है। तो अब ये चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो DGI का मसला हुआ, पिछले काफ़ी दिन से आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आज आपकी इनसाइट जो है, वो हम शेयर करें लोगों के साथ। ये कि ये क्या हुआ, किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था और आइंदा अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? जी। बहुत नवाज़िश इसार साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना चाहिए कि जो हमारे ट्रॉयका है एक, अगर हम इसको ट्रॉयका कहें, जिसमें DGISI को आप ले आएँ, चीफ को आप ले आएँ। तो ये 3 जो असहाब जो हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी-अपनी पोज़ीशंस पे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस हैं हाँ, सबकी। और इनका एक फ्रिक्शन फ्री, सीमलेस और हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर इनमें तीनों में वो एक फ्रिक्शन फ्री और हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होती, तो फिर ये पाकिस्तान के जो डिफेंस जो है, नेशनल डिफेंस जो है, हुँ, वो उसके ऊपर काफ़ी खदशात रेज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ सकता है। हुँ, अभी हम ये पहले देखना चाहिए, लोग बहुत बात करते हैं DGISI की और ISI के ऊपर, मगर मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा बातें मालूम नहीं है, फैक्ट्स हुँ, मालूम नहीं है। सबसे ठीक। पहले कि व्हाट डज़ द ISI डू? ISI का क्या काम है? हाँ, ISI को पाकिस्तान को जितने भी फ्यूचर थ्रेट्स हो सकती हैं सालों में, वो उन थ्रेट्स को डिटरमिन करती है। ठीक। वो बताते हैं कि वो थ्रेट्स कौन-सी हैं, कहाँ से हैं, क्या नौइयत है उन थ्रेट्स की, और वो किस टाइम फ्रेम में हमारे खिलाफ लागू हो सकती हैं या हम अमल पैरा हो सकती हैं। अब वो जो अपनी थ्रेट असेसमेंट्स देते हैं, वो आती हैं मिलिट्री में, जॉइंट सर्विस हेडक्वार्टर्स में जाएँगी, तमाम सर्विस हेडक्वार्टर्स में जाएँगी, और उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जॉइंट स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी और लैंड, एयर, सी और मैरीटाइम स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, और फिर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं उसके ऊपर, आपके ऑपरेशनल प्लान जो उसके ऊपर बनते हैं। तो इसलिए लाज़मी ये है कि जो भी शख्स DGISI की पोज़ीशन में जाए,
وہ اتنا قابل ہو، اتنا کمپیٹنٹ ہو کہ اس کو اس بات کا ادراک ہو کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس نے کس طرح سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. تو یہ تو ایک بہت ایک کام میں نے بتایا ڈی جی آئی ایس آئی کا. اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار کام ہیں. ٹھیک. اب اگر آپ ایک انکمپیٹنٹ آدمی وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں یا ایسا ایک آدمی جو کہ پروفیشنل وجوہات کے علاوہ وہاں پہ آپ بٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ خراب ہو جائے گا. اور اگر اس کو اتنا اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کے ٹاسک کیا ہے، اس نے ٹاسک کیسے کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے ایشوز کریٹ ہوں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں تو وہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں. پروفیشنل ایڈوائس لیں. اور سب سے بیسٹ ایڈوائس اس کو دینے والے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہاں جو ٹھیک. کہ ان کے ڈیفیکٹو ڈیفینس ایڈوائزر بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. وائی شوڈ ہی لسن ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کے وہ ریکمنڈیشن کو کیوں سنیں؟ وہ اس لیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا رول کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے ٹاسک کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. پھر وہ جتنے بھی لوگ جن کو وہ لیفٹنٹ جنرل جن کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس پوسٹ کے لیے وہ ان کو بھی جانتے ہیں. ہاں پچھلے 30-35 سال سے ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ہو رہا ہے. وہ ہاں ایک ساتھ ہی اوپر بڑھ کے وہ اس لیول تک پہنچے ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ کون سا جنرل آفیسر جو ہے وہ یہ کام احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. تو اسی لیے جب ڈی جی کریکشن جب آرمی چیف اور پرائم منسٹر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں تو پریگمیٹک ویو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کو آرمی چیف کی جو بھی ریکمنڈیشن ہے اس کو سننا چاہیے. اور پھر بے شک ایز پر دا کانسٹیٹیوشن وہ پرائم منسٹر کے جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیں، اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا چاہیے. اب اگر ان ٹرائکا میں کوئی بھی رنجش ہو جاتی ہے یا مطلب کوئی مس کمیونیکیشن ہو جاتا ہے تو یہ سارا سسٹم نہیں چلے گا. اور اگر یہ سارا سسٹم نہیں چلے گا تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ دین اٹ از لیٹ سے کہ آپ ہمیں آئی ایس آئی سے گاڈ فاربڈ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہمیں صحیح تھریٹ اسیسمنٹ نہیں ملتی کسی ایسے شخص کے تھرو. تو پھر ول بی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی جنگ کے لیے وی مائٹ بی انپریپیئرڈ. اور اچھا اس میں آپ مجھے ختم کرنے دیں بات. اور وی مائٹ بی پریپیئرڈ فار دا رانگ وار for against the wrong enemy and with the wrong weapons and equipment which can be lethal. which can be lethal. تو اس لیے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ بھی یہ کوئی سول سپریمیسی اور ملٹری اسینڈنسی کا ایشو نہیں ہے. دس از این ایشو جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ بن سکتی ہے. لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں ہے نا بریگیڈ صاحب. جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو 2 ریسنٹ ایگزامپلس. یہ جو ابھی 2 ریسنٹ ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں، ایک تو فیض حمید صاحب آئے، ان سے پہلے جو آئے تھے جناب عاصم تھے، تو ان دونوں کی دفعہ کوئی سمری نہیں آئی. ان کی دفعہ تو کوئی ہلا بلو کریٹ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یعنی اب کیا ہوا ہے کہ اب سمری کی بات ہو رہی ہے. اگر سمری ریکوائرڈ تھی تو پچھلی دفعہ 2 دفعہ کیوں نہیں ہوئی، اب کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک پروسیجر ہے تو اس کو چارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ جی دس از دا پروسیجر وی ہیو ٹو فالو اٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس میں آئی ایگری ود یو 100%. میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو پروسیجر ان 2 پہلے ڈی جی آئی ایسے ڈی جیز کے لیے فالو کیا گیا تھا وہ آپ کیوں نہیں فالو کر رہے؟ اگر وہ غلط تھا تو کیوں فالو کیا؟ اگر وہ صحیح تھا تو آپ کیوں نہیں فالو ہو رہا؟ تو میرے خیال میں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تھوڑی پریگمیٹزم دکھانی چاہیے سب کو اور اس معاملے کو یہیں پہ ریزالو کرنا چاہیے. اور میں ایک اور بات آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ انسٹیٹیوشنل ڈسہارمنی کا ایشو ہے اور یہ بہت پرانا چل رہا ہے اور ہمیں اب اس سے باہر نکل جانا چاہیے. ہم آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو پرائم منسٹر آئے تھے نواز شریف، انہوں نے ہر وقت ان کی یہی کوشش رہی کہ کسی طرح سے وہ حاوی ہو جائے، فتح کریں. میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. ایک دفعہ انہوں نے وہ آئے تو انہوں نے صدر غلام اسحاق خان صاحب سے پھٹا کر لیا. دوسری بار آئے تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑے اور حملہ کر دیا اس پر. تیسری دفعہ آئے تو جنرل جہانگیر کرامت کو مجبوراً ریزائن کر کے جانا پڑا. چوتھی دفعہ آئے تو وہ جو ان کا بعد انہوں نے آرمی چیف لگایا تو پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ
की नहीं बनी। तो ये अब वो ये सब लोग तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत नहीं हो सकते, या ये हाँ, नहीं, नहीं, वो तो ठीक है। या ये एक वो ठीक शख्स गलत था। अब लेकिन आपकी बात यही है कि हाँ, इसको स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, इस एब्सोल्युटली। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए। मगर मेरी बात जैसे भी करना चाहें, लेट्स से कि समरी जाती है, प्राइम मिनिस्टर उसको इंटरव्यू करते हैं, व्हाटएवर द म्यूचुअली एग्रीड कुछ भी हो सकता है। कुछ भी एनी एग्रीड हाँ, हाँ, process. But बिल्कुल। my point is कि the recommendation, the advice of the chief of army staff is a must. अभी ठीक, अगर ये इंटरव्यू करते हैं तो क्या क्या इंटरव्यू करेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्या हाँ, सवाल पूछेंगे? Will that be a question on his professional knowledge, हाँ, on professional task? तो वो फिर जो भी सवाल ये करेगा उसके खुद इस प्रोफेशन की, या फिर खुदा न खास्ते ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं हुँ, समरी बुलाकर, और उनमें से तो लॉयल्टी तो ये उस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ है, सर्विसेज के साथ है, बाय ऑल ठीक। मींस लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं आपको जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं डीजीआईएसआई, ठीक है जी। अब मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आती कि व्हाई द प्राइम मिनिस्टर, अगर डीजीआईएसआई हैज टू बी द लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है जी, मुझे उसकी भी समझ नहीं आती। अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है, तो देन ही शुड रिपोर्ट टू द चीफ, व्हाई टू द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब अगर वो एक ऐसा इंटेलिजेंस इदारा है तो उसमें वाई द लेफ्टिनेंट जनरल देन, और सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल। अब हम बाकी जगहों पे देखते हैं कि वहां पे जो बाकी इदारे हैं दुनिया में, उसमें जरूरी नहीं होता क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग वहां पे बैठा हुआ हो, वो भी इंटेलिजेंस के ऊपर। और फिर स्पेशली इन दोज केसेस कि जहां पे ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल जिनका इंटेलिजेंस का शायद कोई बैकग्राउंड ना हो, तो फिर ये भी एक डाइकोटमी है कि आप प्राइम मिनिस्टर को ऊपर क्यों रखते हैं। ही शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द चीफ, और बस दैट्स इट। चीफ जिसको अपॉइंट करे। इसमें दो तीन आपने बातें कर दी। एक तो पहली बात यह है कि बाकी जितने भी ममालिक हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए की कोई बात करते हैं या सीआईए को देख लेना। यूके की बात करते हैं, हाँ, उनका सिस्टम और है। वहाँ पे वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे वेल डेवलप्ड, हमारे यहाँ ना तो वेल डेवलप्ड किसी भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो खैर है ही नहीं, और ना ही कोई सिस्टम है हमारे पास। तो हम अभी वी कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। उनका सिस्टम हम उठा के यहाँ पर नहीं ला सकते। अगर ऐसी बात है तो फिर अमेरिका और यूके की जब हम बात करते हैं या किसी और मुल्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं पनप सकते, हाँ, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो देन वी कांट पिक एंड चूज कि जी खाली आईएसआई या लेकिन अपने सिस्टम को तो बेहतर बना सकते हैं ना, अपने सिस्टम को तो बेहतर बना सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई एग्री विद योर पॉइंट हियर कि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, और ऐसा हो जो कि जो ट्रॉयका जो है उनका जो 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 काम है, रिलेशनशिप जो है, दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली सीमलेस। मैं इसको देखना, हमने सीमलेस का वर्ड यूज किया। सीमलेस बनाने के लिए जरूरी है कि किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचा जाए। इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर। अगर देखें ना, ये प्राइम मिनिस्टर बाकी पोस्टिंग्स के ऊपर क्यों नहीं फटा पड़ा, सिर्फ फटा पड़ा है तो डीजीआई के ऊपर पड़ा है ना। तो अगर ये भी ना हो, ये भी अगर चीफ अगर अपॉइंट करे फॉर नाउ, मतलब अगर सिस्टम को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, जिस आपने कहा कि बाकी डेमोक्रेसीज के साथ एप्पल एंड ऑरेंजेस ना करें, तो कम से कम ये तो हो सकता है ना कि जस्ट टू रिमूव दिस सीमलेस, ये जो आपने बात की है कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करने के लिए चीफ शुड अपॉइंट द डीजीआईएसआई एंड देन ऑब्वियसली साइन प्राइम मिनिस्टर कर दे, दैट्स इट। आई एग्री विद यू। आई थिंक कि होना भी यही चाहिए। इसमें कोई इस किस्म की मतलब रंजिश वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हो रहा है तो वही काम हो रहा है जो कि कैरी लूगर बिल के वक्त हुआ था। एब्सोल्युटली। कैरी लूगर बिल के तहत तो वो ये चाह रहे थे कि जो फुल कर्नल एंड इक्विवेलेंट इन उनके अपॉइंटमेंट से, द हाँ, उसके ऊपर जितनी प्रमोशन है वो ये लोग करें। वो ये लोग हैं। तो ये तो फौज को और आर्मी एयरफोर्स नेवी को ये तो पंजाब पुलिस बना देते कि जिसको थानेदार लगाना है उसको लगा दिया, जिसको नहीं लगाना उसको नहीं लगाना। तो फिर आप इससे एग्री करते हैं कि डीजीआईएसआई शुड बी अपॉइंटेड बाय द चीफ? मतलब this has to be decided between the chief and the prime minister. Maybe let us take it to the parliament. Let the parliament decide that. नहीं कोई तो एक सर, why only one appointment to the parliament?
دیکھیں نا DGISI میں کون سی ایسی چیز ہے خاص جس کے اوپر پارلیمنٹ کو بھی لیا جائے, جس کے اوپر باقی اپوائنٹمنٹس بھی تو بڑی کریٹیکل ہے نا جی. ہاں بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, دس از ٹریڈیشنل, یہ پہلے سے چلتا آ رہا سسٹم ہے. پہلے سے کبھی بھی کسی پرائم منسٹر نے انٹروین نہیں کیا کہ کوئی کون آفیسر جو ہے اس کو فلاں جگہ پہ آپ کورٹ کمانڈر لگا دیں. یہ تو وہ کیری لوگٹ بل والی بات ہو گئی نا. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ لیفٹنٹ جنرل ہی کیوں ہو, سرونگ لیفٹنٹ جنرل کیوں ہو, تو یہ کوشش بھی ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر چکی ہے. ہاں کلو صاحب آئے تھے نا. نو, ایک دفعہ کلو صاحب والی ایک بات ہے, ایک دفعہ جنرل بٹ والی بات ہے. موسٹ سیریسلی دے پلیس دی ISI انڈر رحمان ملک ایز انٹیریئر منسٹر. ہاں یہ تو جب لاسٹ یہ بھی ہوا تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر ISI کا حال کیا ہوتا. تو اس میں کلیئرٹی لانی چاہیے کہ ایک فوج میں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کلیئر چیز, جس کو کہتے ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. اور آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ پھر یا تو پرائم منسٹر یہاں سے ہٹ جائیں, مگر مسئلہ وہی ہے سول سپریمیسی اینڈ ملٹری اسینڈنسی والا چکر ہے کہ سول سپریمیسی پھر کہاں سے آئے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سول سپریمیسی ساری کی ساری آ کے ISI کے اوپر کیوں ٹک جاتی ہے. بیکاز ابھی تک DGISI جو ہے وہ ٹیکنیکلی پرائم منسٹر کے انڈر کمانڈ ہے. دیٹ از سر دیکھیں نا مجھے ایک بات بتائیں اس کو آپ ہٹا دیں. سر ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انہیرنٹ فلا ہے اس پورے کے پورے آئیڈیا میں کہ وہ رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو, اپوائنٹ ہوتا ہے چیف سے, ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے, وہ اپوائنٹ ہوتا ہے آفٹر ڈیو کنسلٹیشن بٹوین دا آرمی چیف اینڈ دا پرائم منسٹر. سر وہ ڈیو جو ہے مجھے بتائیں نا, وہ ڈیو کہاں پہ ہوئی ہے؟ پچھلی دونوں جو میں نے اپوائنٹمنٹس کی مثالیں آپ کو دی ہیں وہاں پہ کون سی ڈیو کنسلٹیشن ہوئی تھی؟ نہیں اس میں ایسا نہیں ہے, وہ تو they can sit across the table and discuss it. وہ تو اس میں ایسی کیا بات ہے. تو وہ فارمل تو نہیں ہے نا سر, وہ فارمل تو نہیں ہے ڈنر پہ بیٹھ کے یا لنچ پہ بیٹھ کے اپنی گپ شپ لگا لی. نہیں ایسے نہیں ہوتا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, اتنا بھی انفارمل نہیں ہوتا. اور دیکھیں اس میں اس کو وی شوڈ ناٹ ٹرائفل ود دا اپوائنٹمنٹ آف دا DGISI. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. آپ مجھے یہ لگ رہا ہے ایک مے بی یو مائٹ ایگری وتھ می کہ ہمارے آس پاس دیکھیں ابھی سب کچھ کیا ہوا ہے. ابھی 2 مہینے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس سروسز نے ایک تو یہ یقین کیا ہے کہ یہاں سے امریکہ نکل جائے آپ کے علاقے میں سے, اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں ایک اینٹی پاکستان گورنمنٹ نہ ہو. بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. کیا جو ابھی سب کچھ یہ جو سب بندوقیں اور توپیں چل رہی ہیں ہماری ISI کے اوپر, کیا جو اس کا تو شاخ سانحہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. 1 نمبر 2 ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ از اٹ فیک نیوز, از اٹ مس اور ڈس انفارمیشن. اگر جو بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا مجھے یہاں لگا دیں, فلاں نے یہ کہا مجھے وہاں لگا دیں, کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ Has anyone come up with the irrefutable evidence on this? تو یہ I think as Pakistanis we must all stand up in support of our own military and our own intelligence agencies. لیکن سر ہمیں ایز اے پاکستانی یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو فلاز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں باہر والے بھی کر سکتے ہیں, ان کو بھی ہمیں برج کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ سسٹم جو ہے اس کو اسٹریم لائن کرے, اور اگر if the civil government feels it should be given to the military, so I think that will be a much better solution. یہ بالکل ہونا چاہیے. اور اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی تھریٹ اسیسمنٹ آتی ہے ISI کی طرف سے, اس کا بلک تو فیس آرمی نے کرنا ہے, بیکاز آرمی از یور پریڈومیننٹ سروس ان دا ملٹری. اور اسی لیے اس تھریٹ کو سمجھنے میں اور اس کو کنوے کرنے میں اسی لیے عام طور پہ وہ ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل جو ہے اس کو وہ DGISI لگاتے ہیں. دین اے سرونگ لیفٹنٹ جنرل ہیز ہز اون کلاؤٹ. لیفٹنٹ جنرل کلو لگا دیے تھے, وہ ریٹائرڈ تھے, تو کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے ISI کے ساتھ. آئی تھنک اٹ از فار ٹو امپورٹنٹ, فار ٹو سینسٹیو انسٹیٹیوشن کہ وی کی ناٹ ٹریفل ود اٹ. اور ہمیں آئی ایگری ود یو کہ اس کا ایک جو بھی ایک پروسیجر ہے اس کو بنائیں, اس کو فارملائز کریں, کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا ہے, جو بھی جیسے بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک. It should be written and implemented in letter and spirit. Letter and spirit. اور اس کا جو بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ایسی پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بیسڈ نہ ہو.
اور جو خاص طور پر ہم کئی بہت ہی کوئی اسپریچول قسم کے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہاں یہ بھی ایک اور فیکٹر ہے, چلیں اس پہ نہیں ہم بات کرتے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ہمارے سسٹم میں اس طرح کرتی رہی ہیں, کیونکہ ہم لوگ چونکہ پروفیشنل لوگ تو ہیں نہیں, اس لیے ہمارے پرائم منسٹرز بھی اس طرح کے کام کرتے رہے جو کہ بالکل ہی, میں اب کیا بتاؤں آپ. Let me wind this up, this part of your discussion up by saying کہ ایک تو یہ جو ٹرائکا جو ہے, this is a very important ٹرائکا, جو DGISI Prime Minister and the Chief of Army Staff, and they must work as a team, well-oiled machine. اس میں کوئی فرکشن نہیں ہونی چاہیے. اور جو اگر ابھی یہ ایشو اٹھایا, اور کیوں اٹھایا گیا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیوں اٹھایا گیا ہے. اگر یہ ایشو اٹھا ہے اور کچھ سو کالڈ پولیٹیکل پرسنالٹیز نے یہ بھی کہا کہ DGISI کو بائی نیم کہا کہ آپ استعفیٰ دیں, مطلب اس قسم کی ابھی ہمارا لیول آ گیا ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کا کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہ ملک کو بھی داؤ پہ لگانے سے گریز نہیں کرتے. بہرحال انہیں ٹیم ورک ہونا چاہیے. دا کیپٹن از دا پرائم منسٹر, ہی شوڈ انشور اے ہیپی ٹیم, اے ویل آئلڈ مشین جو کہ یہ کام چلائے, اور اگر اس کے اپوائنٹمنٹ میں کوئی ابھی سکم باقی ہیں تو اس کو ریزالو کریں. That is the point کہ بھائی you are faced with a problem, solve it. Why are you fighting the problem? ہاں صحیح بات. Just go ahead and solve it. چلیں دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہے, اس کو ذرا کرتے ہیں. یہ جو کوڈ بن رہا ہے بریگیڈ صاحب, یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چاروں فارن منسٹر جو ہیں, 2 ورچوئل 2 فزیکل ملے ہیں. انہوں نے UAE, اسرائیل, امریکہ اور انڈیا, یہ سب مل کے اب ایک نیا کوڈ بنا رہے ہیں. یہ کس لیے بنا رہے ہیں, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, اور گریٹر مڈل ایسٹ کا ریجن جو ہے اس میں اب کیا کیا چیزیں ہیں اور چینجز آ سکتی ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ریجن جو ہے اسٹریٹجک فلکس ہم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں. اور اگر ہم یہ پچھلے چند مہینوں کا, سالوں کا بھی نہیں, چند مہینوں کا اگر ہم احاطہ کریں تو اب یہ دیکھ لیں کہ امریکہ اپنے تمام الائز کے ساتھ اس علاقے سے نکل کر جا چکا ہے. جو ان کی ایک سپورٹڈ افغان گورنمنٹ تھی وہ بھی دم دبا کر بھاگ گئے ہیں یہاں سے, اور ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ وہاں پہ آ گیا ہے افغانستان کے اندر. اور یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے الائز سے جانے سے جہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے, جس کے اندر رشیا اور چائنا جو ہیں وہ بہت صورت کے ساتھ, ایسے ہی پاکستان کے اندر موجود تھا, ساؤتھ ایشیا میں موجود تھا, اب رشیا کے لیے بھی راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی افغانستان سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت وائبل اور ایک بہت کیا کہنا چاہیے انرجیٹک ریجن بن جائے گا, جہاں پہ اکنامک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے آئے گی. اب اگر ہم چائنا کو خالی لیں یہاں پر اور اس کے BRI اور CPEC کے پروگرامز کو لیں, تو اس کا اگلا ہدف ہے کہ وہ ایران میں جائے گا, جس کے ساتھ اس کی ڈیل پہلے ہو چکی ہے. اور ایران تک پہنچنے کے بعد ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کو, افریقہ کو, اور میڈیٹرینین سے ہوتے ہوئے یورپ تک کو وہ اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہاں تک پھیلائیں. اب امریکہ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ وہ ساؤتھ سینٹرل ایشین ریجن سے وہ باہر ہو گیا ہے, یہاں پہ ابھی اس کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے, کوئی موجودگی نہیں ہے. اور یہاں پر اب اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ یہاں پر کافی حد تک اپنا انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں. اب ان کو بلاک کرنے کے لیے انہوں نے یہ نیا ایک الائنس تو نہیں کہنا چاہیے, ایک گروپ بنا لیا ہے, جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو لیڈ کرے گا, اسرائیل جو کہ مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور ملٹری ہے ان کے پاس, اور پھر انڈیا اور UAE عربس بھی ابھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور یہ مل کر اب ان کی جو میرے نزدیک سمجھ میں یہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کوشش یہ کریں گے کہ BRI جو ہے وہ ایران تک تو بہرحال پہنچ جائے گی, تو وہ پرشین گلف کو جا کے اریبین پیننسولا میں نہ جا سکے. ممالک ہیں ان تک اس کا اثر اور رسوخ نہ جائے. اس کے بعد یہی جو BRI جو ہے یہ جائے گی اراؤنڈ اریبین پیننسولا ہوتے ہوئے انٹو افریقہ, اور وہاں سے ریڈ سی سے, سویز کنال سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین اینڈ انٹو یورپ آلسو. تو وہاں تک بھی یہ اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں یہ گروپنگ جو آگے آ رہی ہے, اس کا جو ابھی تھوڑا بہت پتہ لگا وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ ایک اکنامک گروپنگ ہے, مگر انہوں نے اس بات کو خارج الامکان نہیں کیا کہ ہم باقی اور
معاملات میں بھی ہم مشاورت کریں گے اور کوآپریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ابھی اب یہ دیکھیں نا کہ امریکہ ابھی ہر طرح سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیسیفک انڈو پیسیفک اوشن ریجن میں آپ کہہ لیں وہاں پر اس نے کوڈ بنایا ہے اور وہاں کے جو چیزہ ممالک ہیں ان کو اس نے ایک اسٹریٹجک الائنس تو نہیں کہنا چاہیے, ایک گروپ بنا لیا ہے جو جس کو وہ استعمال کرے گا کہ چائنا کے انفلوئنس کو روکا جائے. ساؤتھ ایشیا میں اس نے انڈیا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا کا جو موومنٹ ہے یا انگریس ہے انٹو پاکستان انٹو ساؤتھ ایشیا اس کو بلاک کرے. اب اس کے بعد ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بی آر آئی نے مڈل ایسٹ کے اندر جانا ہے اور پھر آگے یورپ تک جانا ہے, افریقہ تک جانا ہے. اس کو بلاک کرنے کے لیے اب ایک نئی اور گروپنگ سامنے آ گئی ہے, تو اب اس کو کریں گے. اب ایک ہے کہ ان کو وہ چائنا کو یہ اکنامک میجرز کے ساتھ روک سکتے ہیں کہ یہاں آئندہ اگر یہی گروپنگ جو ہے یہ کوئی ملٹری اور یہ بہت امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ اگر چائنا ایران تک پہنچ جاتا ہے تو پرشین گلف کے اندر اس کی پوزیشن پرشین گلف کے کوسٹ کے اوپر وہ ہوگا, مکران کوسٹ کے اوپر ہوگا, اپ ٹو انڈیا, بالکل کراچی سے پورٹ قاسم جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کے بارڈر تک جا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ اس کی ملٹری پریزنس آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر امریکہ کو اور عربوں کو بہت زیادہ اس سے خائف ہونا پڑے گا اور اس کے خلاف وہ ڈیفینیٹلی اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک یہ بھی اس کا اسپیکٹ ہے. اور ایک آخری اسپیکٹ اس کا میں مینشن کر دوں جو میرے نزدیک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب مکمل طور پر امریکہ کے ٹریپ میں آتا جا رہا ہے. جیسے ہم نے بات کی کوڈ میں شامل ہے, ادھر لائن آف فیکچر کنٹرول اور جو زمینی بارڈر ہے اس پہ بھی اس کی مٹ بھیڑ چائنا سے ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی وہ انگیجڈ ہے. اب وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی انگیج ہو رہا ہے. تو اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے وہ گئی, پھر اسٹریٹجک اٹانومی تو میرے خیال میں کافی دیر سے چلی گئی جب سے نریندر مودی آیا. ان کا ان پاور اور ان کی خواہش ہے کہ میں گلوبل لیول پہ گلوبل لیڈرز کے ساتھ میز پہ بیٹھوں, تو اسٹریٹجک اٹانومی تو چلی جائے گی ان کی. اور اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ تمام کام کرنے ہیں تو پھر ان کو امریکہ کے تابع ہونا پڑے گا. اچھا ذرا اب تھوڑا سا وہ ہائپر سونک کی بھی بات کر لیں آخر میں. یہ اگست میں ٹیسٹ ہوا تھا, اس کو فائنینشیل ٹائمز نے فرسٹلی رپورٹ کیا تھا. تو اس کو امریکہ تو اس جو ہائپر سونک میزائل کا تجربہ تھا اس کو ڈیپلی کنسرننگ کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو دس ٹیکنالوجی. اب جو آربیٹل ویپن ہے برگیڈ صاحب, اس کا واقعی بہت بڑا چیلنج ہے امریکنز کے لیے یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ دس از دیکھنا جو the rate of change in technology is tremendous. مطلب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس اسپیڈ سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیس رکھنا یا اس کے ساتھ ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے آلموسٹ فار آل کنٹریز. اب یہ جو ہائپر سونک میزائل جو ہے, ہائپر سونک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایک میزائل جو ہے جو کہ 5 times the speed of sound سے زیادہ جائے, دیٹ از ہائپر سونک. اور جو ابھی تک یہ اسپیڈ ویلوسٹیز اچیو کر چکے ہیں 10 times 15 times 20 times the speed of sound تک کی یہ جو اسپیڈ جو ہیں یہ اٹین کر چکے ہیں. اور جو 3 میجر ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ابھی موجود ہے وہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس, رشیا اور چائنا. اور انڈیا کا بھی اپنا ایک یہ پروگرام شروع ہے اور انہوں نے بھی وہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل کا ایک پروگرام چلایا جس کو بھی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ایشو جو ہے ہائپرسونک ویپنس کا وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے ابھی چائنیز جو ہے اگر ہم اسی کی مثال لیں, اٹ وینٹ آؤٹ انٹو آؤٹر اسپیس, اس نے گلوب کا ارتھ کا ایک چکر لگایا, دین ری انٹرڈ دی ایٹماسفیئر ایٹ اے ویری شیلو اینگل. اب جب وہ بہت شیلو اینگل میں آتے ہیں تو اس کا اور اس کی اسپیڈ سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ریڈار بہت دقت ہے, ڈیٹیکٹ ہونے سے بہت کم چانسز ہیں. پھر ڈیٹیکٹ ہو گیا تو اس کو ٹریک کرنا ہے اتنی اسپیڈ کے اوپر وہ بہت مشکل ہے, اور اگر ٹریک بھی کر لیا تو پھر اس کو ڈسٹروائے کرنا, نیوٹرلائز کرنا, وہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اتنی زیادہ اسپیڈ کے اوپر اس کو ڈیٹیکٹ کریں, ٹریک کریں اور شوٹ ڈاؤن کریں, اتنی دیر میں وہ پہنچ جائے گا. تو اس کے اب 2 اسپیکٹس میں جلدی سے بتا دوں. جو جتنے بھی اس وقت دنیا میں
اینٹی بیلسٹک میزائل یا اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفینسز جو ہیں، ایئر ڈیفینسز جو سسٹمز جو ہیں، وہ اس اسپیڈ کے ویپنس کو ابھی تک ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. تو ہندوستان جو ابھی وابلہ مچا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے 400 کے اوپر اتنے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں، وہ شاید چائنا اس کو نیوٹرلائز کر دے. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے. اور تو بغیر اگر یہ میک 5 ہے تو یہ تو پھر میک 10 تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کو. یس دے ول، اور جائیں گے. میک 5 تو ہے، اٹ از مطلب ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں کہ میک 5 سے اوپر جو جائے گا دیٹ ول بی ہائپرسونک. یہ نہیں ہے کہ خالی میک 5 تک محدود ہیں. تو پھر تو ان دیٹ کیس تو یہ تو میرا خیال ہے 15-20 منٹ میں امریکہ کی تمام ریاستوں تک پہنچ جائیں گے. یس بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے جنرل سیلوا جو تھے، جو وائس چیف تھے ان کے، انہوں نے 2019 میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح چلتے رہے تو یہ 48-50 جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو ود ان منٹس پہنچ جائیں گے. بالکل پہنچ جائیں گے. اب امریکہ جو ہے وہ ایک اور سسٹم ٹرائی کر رہا ہے اس کے ڈیفینس میں، وچ از لیزر بیسڈ، کہ لیزر کے ساتھ ان میزائل کسی طرح سے کیا جائے نیوٹرلائز. اسپیڈ آف لائٹ وہ اس سے بھی تیز ہوں گے. تو اب یہ ایک ٹیکنالوجیکل جنگ جو ہے یہ جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یو ایس، رشیا اور چائنا ان میں سے کون جیتا ہے. اور باقی چھوٹے ممالک ہیں ان ٹرمز آف وٹ ایور انڈیا جیسے، دے ہیو ٹو لیو ود اٹ. اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، اور آپ کی جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے اس کو بھی ذرا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بغیر صاحب. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے جو چیلنج ہیں ان کو بھی ہم سالو کرنے کے قابل ہو سکیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری قیادت ہے اس قابل کہ وہ کرے اس میں کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. آئی ایم ویری پازیٹیو. پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ there will always be a پاکستان. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو تو دانی حساب ہے کم و بیش رہو. جس طرح کسانہ کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.